अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड में मौसम फखर में कुछ आमदीद। इमरान खान ने मीर जाफर बयानिया खुद अपने हाथों के साथ दफन कर दिया। यानी इमरान खान साहब ने जो पिस्पाई के सफ़र का आगाज़ किया था वो आज अपने मंतकी अंजाम तक पहुंच गया है। और दिलचस्प बात यह है कि हर एक मामला, चाहे वो साइफर बयानिया हो, चाहे वो मीर जाफर बयानिया हो, चाहे वो मीर सादक बयानिया हो, चाहे वो मिस्टर एक्स बयानिया हो, चाहे वो मिस्टर वाई बयानिया हो, इमरान खान साहब ने खुद एक एक करके अपने बयानिए को दफन किया है, अपने हाथों के से मौत के घाट उतार कर। अब सवाल यह पैदा होता है कि इस सिचुएशन में इमरान खान साहब और उनकी जमात के पास अब कौन से ऑप्शंस बाकी रह जाएंगे, क्योंकि इमरान खान साहब की तरफ से की जाने वाली इस पसपाई ने एक तासुर दिया है, बल्कि बहुत ही ज़्यादा मजबूत किस्म का तासुर दिया है। और ये तासुर दिया है कि हुकूमत अपनी जगह पर बहुत ही ज़्यादा मजबूती के साथ कायम है। बल्कि अगर ये कहा जाए कि हुकूमत के लिए विक्ट्री डेज़ का आगाज़ हो गया है तो ये कुछ कहना कुछ गलत नहीं होगा, इस वजह से कि अब इमरान खान साहब अगर लॉन्ग मार्च लेके आएंगे तो वो किसको तनकीद का निशाना बनाएंगे, धरना देंगे तो वो क्या आसिम मुनीर साहब को टारगेट करेंगे या सर शमशाद मिर्ज़ा साहब को टारगेट करेंगे। इसका मतलब ये होगा कि उनका टारगेट वही किरदार होगा जिसके लिए वो हमेशा से लफ्ज़ इस्तेमाल करते रहे हैं। वो कौन था? अब वो कौन था 29 नवंबर के बाद वो जो नाम है अब उनकी ज़ुबान पर आ जाएगा। और उसका मतलब ये होगा कि इमरान खान साहब एक मर्तबा फिर अपनी जमात को उसी कशमकश में लाकर खड़ा कर देंगे। अदरवाइज़ उनको ये वाले ऑप्टिक्स, इमरान खान साहब की जो पॉलिटिक्स है अगर आप देखें तो ये इन्हीं ऑप्टिक्स के गिर्द घूमती है। ये जो बयान की जाती हैं चीज़ें, ये जो मीडिया की तवज्जो हासिल करने के लिए जो वो एक्टिविटीज़ करते हैं, सब कुछ इसी के इर्द गिर्द घूमता है। और इन्हीं ऑप्टिक्स की बुनियाद पर वो अपने लिए स्पेस हासिल करने की कोशिश करते हैं, अपने वोटर्स और सपोर्टर्स को अपने साथ जोड़ते हैं, इंगेज करते हैं। क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो उनको ये हाइप की क्रिएट करने की ज़रूरत ही ना पड़ती कि जनाब जो बंदा नवाज शरीफ अपॉइंट करेगा मैं उसको तस्लीम नहीं करूँगा, जो बंदे को नवाज शरीफ अपॉइंट करेगा और नवाज शरीफ वो है जो चोर डाकू लुटेरा है, मैं किस तरीके से उसको ये इख्तियार दे सकता हूँ कि वो एक अहम तरीन ओहदे पर तैनाती करे। और ये तमाम ऑप्टिक्स किसी और ने क्रिएट नहीं किए थे, बल्कि ख़ुद इमरान खान साहब ने ही क्रिएट किए थे। और फिर अपॉइंटमेंट भी होती है उन्हीं लोगों के ज़रिए होती है जिनके ऊपर इमरान खान साहब तनकीद करते हैं। और फिर इमरान खान साहब अपने इसी ये जो बयानिया जो मैंने मीर जाफ़र का आपको बताया था खुद अपने हाथों से दफन करते हैं कि शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान, नवाज शरीफ, इन सब की तरफ से तजवीज़ करदा अपॉइंटमेंट के ऊपर जब इमरान खान साहब अपनी तस्दीक की मोहर लगा देते हैं तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने गलत फ़ैसला नहीं किया, बल्कि इमरान खान साहब खुद इस बात को तस्लीम करते हैं कि उनका फ़ैसला दुरुस्त था, लिहाजा मैं इसके ऊपर अपनी मोहर तस्दीक सब्त कर रहा हूँ। इससे पीछे अब इमरान खान साहब के पास हटने की अब गुंजाइश नहीं होगी। लिहाजा इस सिचुएशन के अंदर कुछ सवाल पैदा होते हैं, क्योंकि अब आरिफ अलवी साहब ने ना सिर्फ जो वज़ीर आज़म की तरफ से भेजे जाने वाली समरी थी उसको मंजूर कर लिया है, बल्कि उन्होंने नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और नए चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल सैयद शमशाद मिर्ज़ा साहब से ना सिर्फ मुलाकातें भी कर ली हैं, बल्कि उनके साथ जो नेक तमन्नाएँ हैं उनके लिए उसका इजहार भी कर दिया है। लेकिन सवाल वही है कि अगर पैन तुसी आई कुछ करना सी तो इसके लिए ये सारा दिन ड्रामाबाजी की क्या ज़रूरत थी? भाई आपके पास समरी आई थी, आप एक फ़ोन कॉल करते, फ़ोन उठाते, ऑपरेटर से कहते मेरी इमरान खान साहब से बात कराओ। इमरान खान साहब फ़ोन लाइन पे आते, आप उनको बताते भाईजान ने 2 ना आए ने 10 की करना है। वो आगे आपको कहते अच्छा मैं तुम्हें आधे घंटे में या घंटे में बताता हूँ, फ़ोन बंद कर देते। वो अपने लोगों को बुलाते, उनके साथ मशवरा करते, रिंग बैक करते कि अच्छा यार दस्तखत करते, बात ख़त्म थी। लेकिन चूँकि ऑप्टिक्स को क्रिएट करना था, अब मीडिया की तवज्जो अपने तरफ हासिल करनी थी, सारा दिन एक हाइप को क्रिएट करना था, सिर्फ ये ऑप्टिक्स को डेवलप करने के लिए कि इमरान खान आज भी पाकिस्तान की सियासत के अंदर रेलिवेंट है, उसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। किसी भी तरह का कोई भी फैसला आपने करना है तो आपको इमरान खान साहब से अंगूठा लगवाना पड़ेगा। इमरान खान की मंजूरी के बगैर इत्थे पता नहीं हिलता। इस किस्म का तासुर क्रिएट करना था, लिहाजा जहाज़ के अंदर बैठना पड़ा आरिफ अलवी साहब को, जहाज़ लेकर लाहौर आना पड़ा, लाहौर से उनको ज़मान पार्क जाना पड़ा, ज़मान पार्क में जाके 48 मिनट की मुलाकात करनी पड़ी, फिर एयरपोर्ट आना पड़ा, फिर इस्लामाबाद जाना पड़ा, फिर ईवान सदर जाना पड़ा और आखिरकार उनको ये समरी के ऊपर दस्तखत करना पड़े, क्योंकि इसके अलावा उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। मिसाल देता हूँ कि अगर वो समरी को रोक लेते
تو کیا ہو جانا تھا, کون سا آسمان ٹوٹ پڑنا تھا, کیونکہ حکومت نے تو اس سے پہلے ہی ساری کی ساری پیش بندی کر لی ہوئی تھی. وہ انہوں نے یہ جو جنرل عاصم منیر صاحب ہیں ان کو ریٹین کرنے کا فیصلہ کر لیا ہوا تھا, اور اس فیصلے کے بعد چاہے 25 دن بھی گزر جاتے, جو آرمی چیف ہے وہ عاصم منیر صاحب نے ہی بننا تھا, لہٰذا ان کے پاس کچھ آپشنز نہیں تھے. لیکن چونکہ آپٹکس سے, ان آپٹکس کے اوپر کام کرنا تھا, وہی آپٹکس ہے جس کا کل بھی اے آر وائی کے شو کے اندر اظہار کیا عمران خان صاحب نے کہ میں نے اور عارف علوی نے مل کے منصوبہ بنا لیا ہوا ہے, ہم کھیلیں گے, ہم اس تقرری کے اوپر بھرپور طریقے سے کھیلیں گے, لیکن آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے کھیلیں گے. لو پیجن کھیل لو. میں نے آپ کو صبح بھی کہا تھا کہ یہ گھوڑا ہے, یہ گھوڑے کا میدان ہے. عمران خان صاحب دم ہے تو آ کے ذرا اس میدان میں کھیل کے دکھائیں. اور میں نے آپ کو اس ویڈیو کے اندر, جو آج صبح کی پہلی ویڈیو تھی, اس کے اندر میں نے آپ کو یہ بتایا بھی تھا کہ عمران خان کی اس گراؤنڈ میں آپ دوڑنے کی سپیڈ دیکھنا, اور آپ نے دیکھ لی کہ کس طریقے سے انہوں نے دڑکی لگائی ہے. چیلنج کرنا تو بڑی دور کی بات ہے, اس طرح کا ایک جملہ پوری پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے منہ سے نہیں نکلا کہ عارف علوی صاحب روک لو یہ چیز. اور پھر پرویز الہی صاحب نے بھی فون کر کے اسی سمت میں آگاہ کیا. اب جو سچویشن ہے, آپٹکس عمران خان صاحب نے جو کریٹ کرنے تھے وہ کر دیے, اب آپشنز کیا ہے, ہن اگے کی کرنا ہے. دیکھیں جنہوں نے آنا تھا وہ آ گئے. اب تو عمران خان صاحب کو الیکشنز لینے ہیں نا, اب تو وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ نیوٹرل نہیں ہے. اب تو ان کو پتہ ہے کہ جناب یہ نیوٹرل نہیں, اور انہوں نے واضح طور پر اعلان بھی کر دیا. کل چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے اس بات کا اظہار کر دیا, کھلے عام کیا, کہ جناب ہم نے سیاست میں حصہ نہ لینے کا ایک مصمم ارادہ کر لیا ہے, اور میرے بعد آنے والے بھی اسی فیصلے کے اوپر قائم رہیں گے. یعنی یہ فیصلہ جنرل باجوہ کا نہیں ہے, بلکہ یہ فیصلہ ادارے کا ہے, اور یہ اس ادارے نے اپنے اس فیصلے کے اوپر پہرا دینا. بڑی بھاری ذمہ داری آ گئی ہے جنرل عاصم منیر صاحب کے اوپر, کہ جو اعلان کیا ہے ان کے پیش رو, یعنی جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے غیر سیاسی ہونے کا, اور غیر سیاسی ہونے کے نتیجے میں انہوں نے بہت زیادہ الزامات کا بھی سامنا کیا ہے, بہت زیادہ ٹرینڈز کا بھی سامنا کیا ہے, بہت زیادہ ان کے بارے میں نازیبہ ترین الفاظ بھی استعمال کیے گئے. اب عاصم منیر صاحب نے نہ صرف اس اپنے ادارے کو غیر سیاسی بنانا ہے, بلکہ انہوں نے وہ جو ایک فوج کا ایک جو امیج ہے اس کو بھی اٹھانا ہے, اس کو بھی آگے لے کے چلنا ہے. لوگوں کی نظر میں اس کو ایک معتبر ادارہ بنانا ہے, ایک ایسا ادارہ جو اپنے فرائض کے اوپر کسی طرح کا کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, لیکن وہ سیاست کے اندر حصہ لینے کے لیے بھی آمادہ نہیں ہے. اب عمران خان صاحب نے بلا لیا جناب کل لوگوں کو کہ آ جاؤ, کل جمع ہونا شروع ہو جاؤ, اور پرسوں جناب میں 1 بجے وہاں پر پہنچ جاؤں گا, اور اس کے بعد یہاں پر عوام کا سمندر ہوگا جو غلامی کی زنجیریں توڑ دے گا, جو سب کو بہا کے لے جائے گا. بھائی کیسے؟ اب آپ نے الیکشنز لینے ہیں نا, اب تو آپ ان کو نہیں کہہ سکیں گے, کیونکہ انہوں نے تو بڑے واضح انداز میں اب تو ہارسز ماؤتھ سے بات سامنے آ گئی نا, پیجن الیکشن کے لیے آنا ہے, ہمارے دروازے بند ہیں, بالکل کسی طرح کی کوئی مداخلت نہیں ہے. اب الیکشنز لینے ہیں تو کس سے لینے ہیں؟ شہباز شریف سے لینے ہیں, آصف زرداری سے لینے ہیں, یا نواز شریف سے لینے ہیں؟ اب تو پولیٹیکل قوتوں کے ساتھ بات ہوگی نا. لانگ مارچ آپ کا حق ہے 100 دفعہ کریں, دھرنا دینا آپ کا حق ہے 100 دفعہ کریں, احتجاج کرنا آپ کا حق ہے 100 دفعہ کریں, میڈیا کی اٹینشن لینا آپ کا حق ہے 100 دفعہ لیں, سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرنا ہے 100 دفعہ کریں. لیکن جو کچھ ملنا ہے اب وہ ملنا ہے سیاسی دکان سے. شہباز شریف دی ہٹی تو ملنا ہے, اور کسی طرف سے نہیں ملنا. لہٰذا اب عمران خان صاحب کا یہ جو دھرنا ہونے جا رہا ہے, میرے نزدیک عمران خان صاحب کو اس دھرنے سے کچھ نہیں ملنا, کیونکہ جس طریقے سے میں نے آپ سے گزارش کی کہ وکٹری ڈیز کا آغاز ہو چکا ہے, لیکن یہ وکٹری ڈیز عمران خان کے لیے مجھے نظر نہیں آ رہے. یہ وکٹری ڈیز ہیں تو موجودہ حکومت کے لیے ہیں, کیونکہ یہ فیصلے اور اس فیصلے کے اوپر پیرا دے کر, اس پر کھڑا ہو کر حکومت نے اپنی مضبوطی کا تاثر دیا ہے. اپنی مضبوطی کا تاثر دینے کے بعد کوئی بھی حکومت ایک دم سے کسی بھی عوامی جتھے کے سامنے, عوامی گروہ کے سامنے, عوامی جلوس کے سامنے, عوام کی طاقت کے سامنے اس طریقے سے سرنڈر نہیں کیا کرتی. عمران خان صاحب نے پہلے بھی یہ کام کر کے دیکھا, پہلے بھی ناکامی ملی, اب بھی کام کر کے دیکھا, اب بھی ناکامی ملی. تیسری یا چوتھی اٹیمپٹ ہے عمران خان صاحب کی, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس اٹیمپٹ میں بھی وہ کامیاب ہوں گے. لہٰذا
آپشن ان کے پاس ہے. آپشن یہ ہے کہ وہ واپس پارلیمنٹ کے فلور پہ جائیں, پارلیمنٹ کے پلیٹ فارم کے اوپر جائیں, لیڈر آف دی اپوزیشن کا عہدہ سنبھالنے اور حکومت کی کمزوریوں کو نہ صرف پارلیمنٹ کے اندر بلکہ پارلیمنٹ کے باہر برے طریقے سے ایکسپوز کریں, برے طریقے سے ایکسپوز کریں. وہ جو آپٹکس وہ سڑک پر حاصل کرنا چاہ رہے ہیں, جس کے لیے وہ اتنی تگ و دو کر رہے ہیں, وہ آپٹکس ان کو ملیں گے, جینون آپٹکس ملیں گے, جینون ان کو جسے ہم کہہ سکتے ہیں سپورٹ ملے گی. لیکن اس کے لیے جو پلیٹ فارم ہے وہ فیض آباد نہیں ہے, وہ پلیٹ فارم ہے دیپ چوک کے بالکل سامنے بنی ہوئی عمارت جس کو پارلیمنٹ بلڈنگ کہا جاتا ہے. عمران خان صاحب کو آج نہیں کل نہیں پرسوں اپنی سیاست کو اس بند گلی سے نکالتے ہوئے اسی پلیٹ فارم کے اوپر جانا پڑے گا, اور وہیں پر جا کر ان کو الیکشنز مل سکتے ہیں, وہیں پر جا کر ان کو الیکشن کمشنر کا تبادلہ مل سکتا ہے, وہیں پہ جا کر ان کو انتخابی اصلاحات مل سکتی ہیں, وہیں پہ جا کر ان کو نگران سیٹ اپ کے اندر رول مل سکتا ہے, وہیں پر جا کر ان کو الیکشنز کی تاریخ مل سکتی ہے. اس کے علاوہ عمران خان صاحب جو کچھ کریں گے وہ اس ملک کو, اس کی معیشت کو کمپرومائز کرنے, کمزور کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں. اور اگر آپ مستقبل کی جھلک دیکھنا چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا فیوچر میں جو ٹارگٹ کون ہوگا, تو اس کے لیے آپ کو مہر بخاری صاحبہ کے شو میں اسد عمر صاحب کی گفتگو کو سننا ہوگا. وہیں سے آپ کو جھلک ملے گی کہ عمران خان صاحب جو نیا بیانیہ بنائیں گے وہ کس کے خلاف ہوگا اور وہ کیوں ہوگا. کیونکہ اسی انٹرویو کے اندر اسد عمر صاحب یہ فرماتے ہیں مہر بخاری صاحبہ کو کہ عمران خان اور پی ٹی آئی کا جو ٹارگٹ ہے, بڑی اس سے آپ کو بڑی کلیئرٹی کے ساتھ سمجھ لگتی ہے کہ عمران خان اور پی ٹی آئی کا ٹارگٹ کوئی اور نہیں بلکہ جنرل باجوہ صاحب ہی ہیں, اور جنرل باجوہ صاحب ہی ہوں گے 29 نومبر کے بعد. یہ جو کرٹن ریزر ہے یہ اسد عمر صاحب کی طرف سے سامنے آ چکا ہے. مہر بخاری صاحبہ کے شو میں اسد عمر صاحب کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے جب یہ تحریک عدم اعتماد آ رہی تھی, تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ کا وقت قریب آ رہا تھا, تو اس وقت ہمارے اتحادیوں کو فون کالز آ رہی تھیں, اور ان فون کالز میں ہمارے اتحادیوں کو یہ بات کہی جا رہی تھی کہ عمران خان کا ساتھ چھوڑو, پی ڈی ایم کا ساتھ دو. عمران خان کو اقتدار سے نکالنا ہے, پی ڈی ایم کو اقتدار میں لانا ہے. اور اسد عمر صاحب کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ بات میں نے خود جنرل باجوہ کو بتائی تھی, ان کو میں نے بتایا تھا کہ آپ کے ادارے کے لوگ فون کر رہے ہیں اور ہمارے اتحادیوں کو ہم سے توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور پھر ان کا یہ کہنا ہے کہ جنرل باجوہ صاحب اگر سیاسی باتیں کریں گے تو پھر ان کو جواب بھی سننا ہوں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹارگٹ ابھی بھی وہیں پر ہے لیکن شخصیت بدلی ہے. ابھی کچھ عرصہ اسی شخصیت کو یعنی عمران خان صاحب 26 نومبر 27 نومبر 28 نومبر 29 نومبر تک اسی طریقے سے چلیں گے, اور اس کے بعد جو ٹارگٹ ہے ان کا وہ اسی دوران جنرل باجوہ ہی رہیں گے. اور اس کے بعد کچھ عرصہ جنرل باجوہ صاحب کو تختہ مشق بنانے کے بعد اگر وہ دیکھیں گے کہ وہ جس در پہ اب نئے لوگ آ گئے ہیں, نئی اسٹیبلشمنٹ مارز وجود میں آ گئی ہے, اگر وہاں سے بھی ان کو کمک نہیں مل رہی, کیونکہ ان کی طرف سے تو اعلان ہو گیا کہ ہم اے پولیٹیکل ہیں. عمران خان صاحب کی خواہش ہے کہ وہ اے پولیٹیکل نہ رہیں, وہ پولیٹیکل پلیئر کے طور پر میدان میں آئیں اور آ کر عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہوں, کیونکہ عمران خان صاحب اس سچویشن کے اندر اپنے آپ کو ذرا زیادہ محفوظ تصور کرتے ہیں, زیادہ طاقتور تصور کرتے ہوں گے, لہٰذا ان کی خواہش ہے کہ یہ لوگ آئیں. اب اگر وہ لوگ نہیں آئیں گے اس وقت جب عمران خان صاحب کی ڈیمانڈ ہوگی تو پھر ٹارگٹ جنرل باجوہ صاحب سے یوں کر کے شفٹ ہو کے دوبارہ آئے گا, اور وہیں سے یہ جو ساری کی ساری گیم ہے یہ عمران خان صاحب کے ہاتھ سے ایک مرتبہ پھر نکل جائے گی. بڑی مشکل سے عمران خان صاحب کو یہ میں بات کہنا چاہتا ہوں کہ بڑی مشکل سے یہ ایک ریزالو نظر آ رہا ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ میں کہ وہ اے پولیٹیکل ہونا چاہتی ہے, اے پولیٹیکل رہنا چاہتی ہے. عمران خان صاحب کو بھی اس طرف سے اب اپنی نظروں کو ہٹا کر حقیقی سیاسی قوتوں کو چیلنج کرنا چاہیے, حقیقی سیاسی قوتوں کو گرانے کی کوشش کرنی چاہیے, چاہے وہ احتجاج کے ذریعے ہے, چاہے وہ نو کانفیڈنس کے ذریعے ہے, چاہے وہ الیکشنز کے ذریعے ہے. اور اس کے لیے ان کو ڈیموکریٹک پلیٹ فارمز کو یوز کرنا چاہیے. اس دروازے کو اب عمران خان صاحب کو خود آگے بڑھ کر بند کرنا چاہیے, کیونکہ اسی کے نتیجے میں ان کی سیاست سے ہی ڈیموکریٹک ٹریک کے اوپر آئے گی. ادروائز وہ بیساکھیاں جن کے سہارے وہ چلتے رہے ہیں اب وہ بیساکھیاں اویلیبل نہیں ہوں گی, اور بیساکھیاں نہ ہونے کی وجہ سے عمران خان صاحب پرابلم کا شکار ہے. البتہ یہ ضرور ہے
کہ آصف علی زرداری صاحب نے ایک مرتبہ پھر ثابت کر دیا اور نواز شریف صاحب نے بھی اس بات کو ثابت کر دیا کہ سیاست کے اندر سیاسی انداز سے، سیاسی گفتگو سے، سیاسی مکالمے سے ہر ایک مسئلے کا حل نکالا جا سکتا ہے، پاویں ایک تیرا ایک میرا کر کے کر لو، لیکن نکالا جا سکتا ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ آصف علی زرداری صاحب کا یہی فارمولہ تھا جو کامیاب ہوا ہے، اور اس کا اظہار خواجہ آصف صاحب نے بھی کیا تھا کہ کل جو فیصلہ کیا جائے گا چیف آف آرمی اسٹاف، یعنی یہ میں گزرے ہوئے کل کی بات کر رہا ہوں کہ جس وقت فیصلہ کیا جائے گا اس وقت آصف علی زرداری صاحب نے جو تجویز دی ہوئی ہے، جو فارمولہ دیا ہوا ہے، اسی پر عمل درآمد ہوگا۔ اور ہم نے دیکھا کہ اسی فارمولے پر بھی عمل درآمد ہوا، اس سے نتائج بھی نکلے۔ پاکستان ایک کوس کی سچویشن سے نہ صرف باہر نکلا بلکہ اب عمران خان صاحب نے بہت سارے اپنے جو بیانیے کے کمپوننٹ سے اپنے ہاتھوں سے دفن کر دیے، اور حکومت کے لیے وکٹری ڈیز کی بنیاد بھی خود عمران خان صاحب کے ہاتھوں سے ہی ڈل رہی ہے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔